बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। कराची में मीर रज़ा अली के केस में कुछ नई पेशरफ सामने आई है। क्या वाकई ही इस सारे मामले के अंदर पुलिस के कुछ लोग मुलव्विस हैं? पुलिस मोबाइल उस वक़्त वहाँ पे क्या कर रही थी जिस वक़्त मीर रज़ा अली की लाश उस जगह पे फेंकी गई? एक नई सीसीटीवी वीडियो सामने आई है जो कि मस्जिद में से ये वीडियो हासिल की गई है और इसमें वाज़ह तौर पे देखा जा सकता है कि 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब क्या हुआ था। माली जिसने कि पहली दफ़ा ये लाश देखी थी, उन्होंने जो असल हकाइक बताए थे उनको पुलिस ने बार बार दबाने की कोशिश क्यों की? मीर रज़ा कत्ल में मुलव्विस क्या वाकई ही पुलिस के लोग हैं? इस वक्त जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रही हैं उनमें ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि जिससे अब ये चीज़ सामने आने लगी है कि इस मामले को खुदकशी आखिर बनाया क्यों जा रहा था। पुलिस का इस मामले से इतना कंसर्न क्यों था? ये जो इस वक्त नई सीसीटीवी वीडियो सामने आई है इसने तो वाकई ही हिला के रख दिया है कि पुलिस मोबाइल उस वक्त मौजूद है उस जगह पे जो जाए वकूआ है जहाँ से डेड बॉडी मिलती है। और देखा जा सकता है कि ये पुलिस मोबाइल जो है ये तकरीबन 3 घंटे उस रात उस जगह पे मौजूद रही जहां से डेड बॉडी मिलती है। तो 3:35 पर और 3:36 पर 2 मोटरसाइकिल हैं जो कि 28 और 29 जुलाई की जो दरमियानी शब थी तब वहां पे फुटेजेस में देखे जा सकते हैं। और ये सेम वही जगह है जहाँ पे डेड बॉडी मिलती है। टॉर्च से बार बार चेक किया जाता है, एक मशकूक शख्स भी वहाँ पे मौजूद है और ये बहुत ही सुनसान एरिया है, बड़े सुनाटे वाला एरिया है कि जहाँ पे किसी आम शख्स का जाना और इस तरह टॉर्च के साथ चेक करना वो बहुत ही मुश्किल नजर आता है। टॉर्च के साथ साथ 3:48 पर एक रिक्शा भी वहां पे आता है जो कि कुछ देर रुकता है। ये जो टॉर्च है ये मुसलसल जलती रहती है। 4:53 पर एक शख्स भी देखा जा सकता है कि वो वहां पे मौजूद है और काफ़ी देर मौजूद रहा है और सेम वही जगह है जहां से डेड बॉडी मिलती है। और इसी तरह फिर 5:08 पर पुलिस की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। यानी ये जो पुलिस मोबाइल वहाँ पे खड़ी है ये मिडनाइट से खड़ी है, तकरीबन 3 घंटे खड़ी है, लेकिन इसकी जो लाइट्स ऑन होती हैं वो सुबह 5:08 पे ऑन होती हैं। तो पुलिस मोबाइल वहाँ पे मौजूद थी। जैसे कि माली का बयान सामने आया कि ये जो डेड बॉडी है ये 28 जुलाई को वहाँ पे मौजूद नहीं थी। वो कहता था कि उसने पानी भी लगाया, पूरे होशो हवास से उसने अपना बयान ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा रिकॉर्ड करवाया कि डेड बॉडी 28 जुलाई को मौजूद नहीं थी और 29 जुलाई की अलल सुबह कहीं वहाँ पे लाई गई है। और अब ये जो सीसीटीवी वीडियो सामने आई है जो कि मस्जिद में से ली गई है, इसमें ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि वाकई ही ये जो डेड बॉडी है ये 29 जुलाई अलल सुबह या 28 और 29 जुलाई की जो दरमियानी शब है तब ही वहाँ पे लाई गई है। और कुछ यही टाइम है ये जो 3:35 से लेकर तकरीबन 4:53 तक इस बॉडी को वहाँ पे फेंका गया है और उस वक़्त ये पुलिस मोबाइल वहाँ पे मौजूद थी। इस पुलिस मोबाइल के अंदर तकरीबन 4 से 5 लोग पुलिस एहलकार मौजूद थे। और जो थाना है जिसकी ये पुलिस मोबाइल है, मुबीना टाउन थाना की ये पुलिस मोबाइल है, इन लोगों को वैसे क्यों नहीं पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया? और इस पुलिस मोबाइल में जो लोग मौजूद थे, जो एहलकार मौजूद थे, जिनसे कि बहुत से शवाहिद भी मिल सकते थे, जिनसे कुछ ऐसी चीज़ें भी मंजर पे आ सकती थी, तो इनको क्यों नहीं पूछा गया कि वहाँ पे रात के वक्त इनकी मौजूदगी में रिक्शे वाला भी रुका, मोटरसाइकिल वाले भी रुके और एक पैदल शख्स टॉर्च के साथ काफ़ी देर वहाँ पे मौजूद रहा। लेकिन इनको अभी तक पुलिस ने अपनी तहकीकात में क्यों शामिल नहीं किया? इवन के जो पहले कमेटी बनाई गई तहकीकात के लिए और फिर उसके बाद एक दूसरी कमेटी बनाई गई जब नए सिरे से कब्र कुशाई की गई और इसी तरह फिर दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ, तो अभी तक ये जो पुलिस मोबाइल में लोग मौजूद थे इन्हें किसी ने नहीं बुलाया और ना ही इनसे किसी ने पूछा है कि आखिर वैसे के वहाँ कर क्या रहे थे। क्या ये वहाँ पे सो रहे थे? क्या ये वहाँ पे लोगों को चेक कर रहे थे? इतना सुनसान एरिया जहाँ पे जो इलाका मकी हैं वो बताते हैं कि मिडनाइट में इस एरिया में जाने से हर कोई डरता है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सन्नाटा होता है। लेकिन
ایک چیز اس میں اور سامنے آئی ہے کہ جو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید میر رضا علی نے خود گولی چلائی ہو اور ایک گارڈ جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے باہر آتا اور دیکھتا، تو اس گارڈ سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ اس گارڈ کا یہ بتانا ہے کہ وہ روٹین کے مطابق آ کے دیکھ رہا تھا، اسے وہاں پہ کسی گولی کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ تو یعنی ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ میر رضا کو جس جگہ ٹارچر کیا گیا، ایسڈ بھی پھینکا گیا، ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آئی تھی، نئی میڈیکل رپورٹ بھی سامنے آئی جس میں یہ تمام چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ تشدد بھی کیا گیا، باڈی کو ایسڈ سے جلانے کی کوشش بھی کی گئی، شناخت مٹانے کی کوشش بھی کی گئی، فنگر پرنٹس جو ہیں ان کو بھی برن کیا گیا ایسڈ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اینستھیزیا کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا میڈیکل رپورٹ میں کہ وہ بھی دیا گیا۔ تو یہ کوئی بہت ہی پری پلانڈ طریقے سے سب کچھ کیا گیا، اور جنہوں نے کیا ہے وہ بھی لگتا ہے کہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، تو لہٰذا کوئی جرائم پیشہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اینستھیزیا کیسے استعمال کرنا ہے، کتنی مقدار استعمال کرنی ہے، پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو انہوں نے انجیکشنز وغیرہ لگائے اور اسی طرح ایسڈ وغیرہ پھینکا کہ کس طریقے سے فنگر پرنٹس ختم کرنے ہیں۔ تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا کہ پہلے دن سے پولیس نے بنانے کی کوشش بھی کی کہ میر رضا علی نے اپنی زندگی کا خود ہی خاتمہ کیا۔ خواہ ان کے کچھ اس وقت دوست بھی سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے کلیم بھی کیا کہ انہوں نے کچھ قرضہ لے رکھا تھا میر رضا علی نے ان سے، لیکن یہ جو تقریباً 5 کروڑ کے قریب قرضہ ہے، یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے ایک ایسے بزنس مین کے لیے کہ جو اتنا سارا کام اپنا چلا رہا ہے، تو یہ چیزیں پھر ساتھ ساتھ بزنس میں چلتی رہتی ہیں۔ اب جو نئی سی سی ٹی وی سامنے آئی ہے اس میں ایک چیز اور یہاں ہو چکی ہے جو کہ پولیس کی نیگلیجنسی پہلے ہی سب کو پتا ہے، لیکن اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد یہ چیزیں اب کلیئر ہو گئی ہیں کہ پولیس نے کرائم سین سے جو ایویڈنس تھے انہیں کس طریقے سے ضائع کیا ہے۔ یعنی کہ پولیس موبائل وہاں پہ آتی ہے جب مالی کی طرف سے اطلاع دی جاتی ہے، ایک تو لیٹ آتے ہیں ڈیڈ باڈی کو اٹھانے کے لیے، اور پھر وہاں پہ کرائم یونٹ ٹیم نہیں آتی، اور ایویڈنس جو کہ فوری طور پہ کلیکٹ کیے جانے تھے انہیں نہیں کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اب سی سی ٹی وی میں چونکہ سامنے آ چکی ہیں، جیسے کہ یہ جو لاش ہے یہ واقعی اب ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ کس روز وہاں پہ لائی گئی۔ 9 لوگ اب اس تحقیقاتی کمیٹی میں شامل کر لیے گئے ہیں، جو کہ پہلے جن کی تعداد 5 تھی، پھر وہ 7 ہوئی، اب 9 ہو چکی ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ تو سیم ابھی تک وہی ہے جو پہلے انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی، اور انہوں نے بھی یہی نتیجہ نکالا تھا جو اب نئی انویسٹیگیشن ٹیم نے نکال رکھا ہے۔ اور اس میں سونے پہ سہاگا کہ جو اس وقت ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے میر رضا علی کی، جو کہ قبر کشائی بھی ہوئی اور دوبارہ سے پوسٹ مارٹم ہوا، ان کے جو نمونے تھے وہ بھی حاصل کیے گئے۔ اب وہ سارے نمونے ضائع ہو چکے ہیں، ماسوائے گئے کہ جو ہاتھ ہیں ان سے وہ پاؤڈر مل رہا ہے کہ انہوں نے جو گن ہے وہ خود استعمال کی۔ یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ تمام نمونے ضائع ہو گئے لیکن صرف اور صرف گن پاؤڈر مل رہا ہے ان کے دونوں ہاتھوں سے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر میں گولی مارے؟ اور ایسے سی سی ٹی وی میں تو کوئی شواہد بھی نظر نہیں آ رہے، اور جو اس کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز پہلی انویسٹیگیشن ٹیم نے دکھائی تھی، اب یہ مسجد اور دیگر جگہوں سے سی سی ٹی وی حاصل کی گئی ہیں، انہوں نے یہ والی سی سی ٹی وی کیوں حاصل نہیں کی تھی؟ کیونکہ جتنی بھی اس جائے وقوع کے ایریے میں سی سی ٹی وی فوٹیجز تھی وہ پولیس کو پہلے دن ہی تمام کلیکٹ کرنی چاہیے تھی، اور شاید بہت پہلے اس کا جو قاتل ہے وہ سامنے آ جاتا۔ تو نئی تفتیشی ٹیم جو ہے وہ اس وقت فی الحال کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے، وہ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ پہلے ان کے پیٹی بھائی کھڑے تھے۔ میر رضا کے بزنس پارٹنر احمد، انہوں نے کہا ہے کہ پولیس ان کو ہراساں کر رہی ہے، اور وہ اس پہ اپنی عبوری ضمانت بھی لے چکے ہیں، اور اس عبوری ضمانت میں انہوں نے مزید توسیع بھی کروائی ہے۔ اب جو احمد میر رضا کا دوست ہے، یہ صرف بزنس پارٹنر نہیں ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بچپن کا دوست ہے، بہت ہی قریبی دوست، جیسے کہ بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں۔ تو میر رضا کے یہ جو دوست ہیں احمد، بزنس پارٹنر کے طور پہ بھی انہیں بہت سی چیزیں پتہ ہوں گی، اور اسی طرح ظاہر ہے دوست تھے، آپس میں بیسٹ فرینڈ تھے۔ میر رضا نے کیا ان سے کچھ بھی شیئر نہیں کیا تھا؟ انہیں کچھ نہیں بتایا تھا کہ انہیں کوئی تھریٹ ہے، انہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی ان کو بلیک میل کر رہا ہے، کون ان کو بلا رہا ہے اور وہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ یقیناً جو آخری کال ہے
وہ احمد کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ ہوئی تھی میر رضا کی، لیکن ان دونوں بھائیوں نے فی الحال پولیس کو تو کچھ نہیں بتایا، لیکن الٹا انہوں نے اب عبوری ضمانت حاصل کر لی ہے، اور عبوری ضمانت میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو پولیس چونکہ ٹارچر کر رہی ہے، ان کو پریشان کر رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ پریشانی کا سامنا ہے پولیس کی طرف سے، لہٰذا یہ بیل جو ہے یہ انہوں نے اس لیے لی ہے۔ تو جو قریبی دوست تھے وہ بھی سب غائب ہو گئے، اور ابھی تک پولیس تو وہیں کھڑی ہے جہاں پہ آج سے تقریباً 15 دن پہلے تھی جب یہ سارا وقوع ہوتا ہے۔ میر رضا کے قریبی تمام دوست غائب ہو چکے ہیں، احمد کا بھائی عبداللہ جس سے آخری کال پہ بات ہوئی تھی وہ بھی فی الحال غائب ہے۔ تو اس وقت جو ان کے ایک قرضے کی لسٹ ہے وہ بھی سامنے آئی ہے میر رضا علی کے، یہ تقریباً 5 کروڑ کے قریب قرضہ ہے اس لسٹ کے مطابق، اور یہ لسٹ وہ ہے جو پولیس نے ڈاکومنٹ بنایا ہے، یعنی کہ یہ کوئی میر رضا کی فیملی کی طرف سے لسٹ جاری نہیں کی گئی ہے۔ اور اس میں 2 بھائی ہیں جنہوں نے قرضہ لینا ہے، اور اسی طرح ایک دوست ہے جو کہ رشیا میں موجود ہے، ان سے قرضہ لے رکھا تھا میر رضا علی نے، اور اسی طرح کچھ ان کے اور لوگ دوست جاننے والے شامل ہیں، یہ تقریباً 10 لوگ ہیں۔ اب یہ جو دونوں ہاتھوں سے گن پاؤڈر ملنے کا ایک انکشاف ہوا ہے، تمام سیمپل ضائع ہو گئے، اور میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ دوسری دفعہ سامنے آئیں، اور ان میں بھی ایک چیز تو کلیئر ہو گئی تھی کہ ٹارچر کیا گیا، ایسڈ بھی پھینکا گیا، اور تمام چیزیں سامنے آنے کے باوجود پھر ایک رپورٹ ویسی ہی سامنے آ گئی کہ ہاتھوں پہ گن پاؤڈر موجود ہے، یعنی کہ ہاتھوں کو ایک طرف تو پولیس نے جو پہلی میڈیکل رپورٹ شیئر کی اس میں یہ تھا کہ میر رضا علی کے جو ہاتھ ہیں ان کو ایسڈ کے ساتھ جلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اگر انہیں ایسڈ کے ساتھ جلانے کی کوشش کی گئی جو کہ نظر بھی آ رہا ہے، تو پھر ان پہ گن پاؤڈر کیسے موجود ہے جو کہ یہ رپورٹ آ گئی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو ابھی بھی یہ جو میر رضا کا کیس ہے، ان کے جو والدین ہیں وہ تو اس وقت سراپا احتجاج ہیں، ان کے جو وکیل ہیں جبران ناصر وہ بھی بار بار اسی کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے، اور جو اصل قاتل ہیں جو کہ بہت ہی با اثر ہیں انہیں کٹہرے میں لایا جائے، کیونکہ اس سارے کیس کے اندر پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن، ان کے جو بیٹے راول میمن ہیں ان کا نام آ رہا ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے تردید بھی کی تھی شرجیل میمن نے کہ ان کے بیٹے کا اس سارے معاملے سے کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کی طرف سے بھی یہ ٹویٹ بھی کیا گیا، بالخصوص خواجہ آصف کی طرف سے، کہ اس کیس کے اندر سندھ حکومت کے کچھ لوگ شامل ہیں، اور اگر شامل ہیں تو پھر لگتا تو یہی ہے کہ یہ جس قسم کے نتیجے آ رہے ہیں کہ ایک طرف تو میر رضا کے جو ہاتھ ہیں وہ ایسڈ سے جلائے گئے ان کی جان لینے کے بعد، اور دوسری طرف ان ہاتھوں پہ گن پاؤڈر بھی موجود ہے، یہ 2 طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہیں، اور اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اس کیس میں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کیس کا حال بھی جو پہلے کیس سامنے آئے تھے انہی کی طرح ہی ہوگا کہ کچھ عرصے بعد سارا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، اور جس طرح پہلے دن سے اس کیس کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اور رپورٹیں آنے کے بعد بھی، یعنی جو نئی میڈیکل رپورٹیں اس کے بعد بھی یہ گن پاؤڈر ہاتھوں پہ موجود ہے، یہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔